अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है तफसील से बात करते हैं। खेल के मैदान से जनाब कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ दहशत गर्दी के कुछ वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ PTI के अंदर से कुछ खबरें निकली हैं जनाब, ये जो JIT वाला मामला चल रहा है इसके ऊपर भी जो है वो आपको तफसील से बताता हूँ कि आखिर ये क्या मामला है। और इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर अदाकारा है, उनके जनाब वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए। आखिर ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं और ये अदाकारा हैं कौन, इसके ऊपर भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं खेल के मैदान से। और पाकिस्तान टीम ने जनाब आज जो है वो तीसरे T20 में हैरान कर दिया है। मैं कहता हूँ कि खुश कर दिया है। मतलब मुझे हैरानगी हो रही थी, मैंने पूरा मैच देखा और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हमारी टीम जो है वो खेल रही है यहाँ पे। मतलब इस किस्म की जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की जानिब से दी गई है। आप जानते हैं कि पिछले 2-3 माह से पाकिस्तान का जो है वो बैड पैच चल रहा था। ट्राई सीरीज़ भी, हमारे चैम्पियंस ट्रॉफी में जो हमारी हालत थी वो भी सबके सामने थी। तो उसके बाद जो है वो आज पाकिस्तानी टीम ने जनाब खुश कर दिया है। और पाकिस्तानी टीम ने पहले बॉलिंग की है जनाब, और बॉलिंग में पहले ओवर में जो है वो हारिस रऊफ़ ने एक बहुत अच्छा कैच जनाब पकड़ा है। और उसके बाद हमारे बॉलर्स को जनाब बड़ी कुट पड़ी है, जिसे आप कहना कि 204 रन जो हैं वो उन्होंने स्कोर किए। और उसके बाद पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग की और मैं हैरान हो गया कि ये ओपनर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। मतलब हसन नवाज़ के हवाले से अगर बात की जाए, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उन्होंने, अपनी मेडन सेंचुरी बनाई है आज और पाकिस्तान टीम ने जो है वो ये मैच जीता। और उम्मीद है कि तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा और अगले मैच में पाकिस्तान जो है वो इस T20 सीरीज़ को सेव कर लेगा। और उसके बाद जो है वो पाँच T20 मैचेस की ये सीरीज़ है जो 2-1 से चल रही है। तो उम्मीद है कि अगले मैच में जो है वो पाकिस्तान इस T20 सीरीज़ को जो है वो सेव कर लेगा। इसके साथ साथ जनाब दहशत गर्दी के कुछ वाक़यात हुए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक चैनल है जनाब ज़र मोमिन, ये TTP के हवाले से जो है वो फुटेजेस रिलीज़ करता है। इसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फुटेज जो है वो रिलीज़ की है और उसमें जो है वो दहशत गर्द हैं TTP के, उनको देखा जा सकता है कि जनाब वो जो असला इस्तेमाल कर रहे हैं ये पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर जो है वो ये असला इस्तेमाल कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात जो इस असले के अंदर जो सामने आ रही है वो ये कि जो असला है ये M24 स्नाइपर राइफ़ल है। ये वही अमेरिकन स्नाइपर राइफ़ल्स हैं। मतलब आम तौर पे तो पाकिस्तान में अगर आपके पास कोई भी असला है तो उसका लाइसेंस तो होना चाहिए। खैर जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं या कोई जो दीगर राय सामने आ रही है उसमें ये आ रही है कि जनाब ये वही असला है जो अमेरिकन यहाँ पे भूल के गए थे। और मुख्तलिफ फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। उसमें यही कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं उसके अंदर जो है वो यही असला जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जनाब पंजाब पुलिस ने डेरा गाजी खान में ख़ारजी दहशत गर्दों का एक और हमला जो है वो नाकाम बना दिया है। ख़ारजी दहशत गर्दों का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर थाना वावा की लखानी चेक पोस्ट पर रवा माह 5वां हमला है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहरी के वक्त 10 से 12 ख़वारजी दहशत गर्द चेक पोस्ट लखानी पर 3 अतराफ से हमला आवर हुए। दहशत गर्दों ने हमले में रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर भारी असले का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ जनाब खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर फायरिंग के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे और इसी तसलसल में मजीद 2 पुलिस एहलकार जो है वो जाबाक हो गए हैं। खबर के मुताबिक DI खान में अस्पताल रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी जिसमें पुलिस एहलकार मौके पर ही जाबाक हो गया। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात जो है वो शुरू कर दी। दूसरी जानिब सवात में अंगोरा में फ़िज़ा गढ़ के मुकाम पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान मुलजिम इश्तिहारी अहमद ज़ेब के घर पर छापा मारा गया। कार्रवाई और गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान पुलिस पार्टी पर मुलजिम ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में ASI अमजद इकबाल ज़ख्मी और कांस्टेबल नियाज़ मोहम्मद सकना इस्लामपुर गोली लगने से मौके पर ही जो है वो जाबाक हो गए। ज़ख्मी और जाबाक कांस्टेबल को सेंट्रल हॉस्पिटल सईदो शरीफ मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन जो है वो जारी हैं। इसके साथ साथ बलोचिस्तान में दरा बुलान के इलाके में लीवीज़ की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। ज़राए के मुताबिक मच सिटी एरिया में लीवीज़ की गाड़ी के करीब जो है वो धमाका हुआ है और लीवीज़ की गाड़ी में रमज़ान से मुतालिक इमदादी पैकेज का सामान था। लीवीज़ ज़राए ने बताया कि धमाके में कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। इसके अलावा जनाब एक और पिछले 24 घंटे से हम जो मॉनिटर कर रहे थे, एक फुटेज जो है वो काफ़ी इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। ये बेसिकली अफ़गान TV है तलो न्यूज़ जो अफ़गानिस्तान का है और वहाँ पे एक साबिक अफ़गान मिलिट्री ऑफिशियल है यूसुफ अमीन, उसकी फुटेज जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ अकाउंट से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और उसके अंदर ये फुटेज में जो कहते हुए पाए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जी पंजाबियों के बारे में ये बात कर रहे हैं कि पंजाबी जो है वो आपको कहीं भी मिलें तो उनको मार दो।
انہوں نے کہا کہ جی پنجابیوں کو افغانستان میں داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ آئیں تو ان کا قتل کر دیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو ہو ہی رہا ہے, اس کے علاوہ اگر پاکستان کے اندر بھی ایکشن اگر ہم کر سکیں تو کرنا چاہیے. تو اس کے اندر جو پنجابی ہیں خاص طور پہ پاکستان کے, وہ جناب بڑے شدید غصے میں نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے یہ بات کی. اچھا, اس میں فیکٹ چیک کرنے کی بھی ظاہر بات ہے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہم نے جب چیک کیا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ غالباً 2 سال پرانی ہے اور آج کی جو افغانستان حکومت ہے اس میں اس بندے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اگر آپ کو کوئی ویڈیو بھیجتا بھی ہے تو اس کو ظاہری بات ہے آپ نے ایک بات کرنی ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ 2 سال پرانی ہے. اس کے علاوہ جناب ترکھم کی پاک افغان بارڈر جو ترکھم کا ہے اس کی گزرگاہ جو ہے وہ 25 دن کے بعد کھل چکی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ امیگریشن کا جو وہاں پہ کمپیوٹر سسٹم ہے وہ خراب ہوا ہے. یہ بیسیکلی افغان سائڈ کی جانب سے جو ہے وہاں پہ کنسٹرکشن کی جا رہی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے شدید اعتراض کیا اور احتجاج کیا اور تعلقات جو ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو گئے تھے اور پھر بعد میں جو ہے اس بارڈر کو بند کرنا پڑا. آمد و رفت جو ہے وہ رک گئی تھی لیکن اب جو ہے وہ اس بارڈر کو کھول دیا گیا, لیکن امیگریشن سسٹم جو خراب ہے کمپیوٹر, اس کی وجہ سے جو ہے وہ آمد و رفت ابھی بھی بہت کم ہے. اس کے علاوہ جناب اسٹار لنک, اس کے حوالے سے جناب ایک بڑی خبر آئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسٹار لنک کے حوالے سے آج سے چند ماہ پہلے ایک خبر آئی تھی کہ وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ اب آنے لگا ہے. جو ایلون مسک کے جو ایک ڈش ہے اسٹار لنک, وہ اب آنے لگی ہے. تو اس کے اندر جناب خبر یہ آئی ہے پاکستان کے ایک ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ اس کی اپروول دے دی اور این او سی جو ہے وہ اس کا دے دیا, لیکن ابھی بھی یہ پروسیس میں ہے اور آگے چلے گا. یہ نہیں کہ یہ فائنل اپروول تھا, یہ ابھی بھی پروسیس میں. اور میں دوسری بات ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے بھی میں غالباً آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے وہ سستا کام نہیں ہوگا اگر اسٹار لنک پاکستان میں آتا ہے. دس از ویری ایکسپینسو اور میرا خیال ہے کہ یہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر جو ہے وہ نیٹ نہیں آتا ہے, لائٹ نہیں آتی, وہاں پر جو ہے وہ یہ بڑا فائدہ مند ہوگا کیونکہ یہ وہاں پر بھی جو ہے وہ اس کے سگنلز آئیں گے. تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑا مددگار ثابت ہوگا اگر یہ پاکستان کے اندر آ جاتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگا بھی ہوگا. اس کے علاوہ جناب انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر 3 بڑے آفیشیل اکاؤنٹس, عمران خان, تحریک انصاف اور پی ٹی آئی آفیشیل کا تعلق پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان سے, اور یہ تینوں اکاؤنٹس بیرون ملک سے عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ذریعے بھیجے گئے عمران خان کے پیغامات کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ان کو ہینڈل کر رہی ہیں. غالباً انہوں نے پچھلے ایک جب ان کو جے آئی ٹی نے بلایا تھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کنفرم بھی کیا تھا کہ وہ جو ہے ٹویٹس وغیرہ یہاں سے بھیجتی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو خبر کے مطابق جناب سرکاری سطح پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جنہیں مبینہ طور پر فوج, آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر تنقید اور جارحانہ محمد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کے حوالے سے کی گئی تحقیقات سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ملک سے عمران خان کے نامزد کردہ افراد کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں, میرا خیال ہے کہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ باہر سے ہی چل رہے ہیں. سرکاری تحقیقات کی بنیاد پر کسی بھی فوجداری نوعیت کی کارروائی کی صورت میں اثرات براہ راست عمران خان پر مرتب ہوں گے کیونکہ جن سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے فوج اور ریاست مخالف مہم چلانے کا الزام وہ عمران خان کے ہیں. علیمہ خان اس وقت بیرون ملک موجود کچھ یوٹیوبرز کے ساتھ رابطے میں ہے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ریاست اور فوج مخالف بیانیہ اور مواد پھیلانے کی وجہ سے حکام کی نظروں میں اور اس سے قبل بھی کچھ تحقیقات ہو چکی ہیں. تو اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو پی ٹی آئی کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کل یہ جو جے آئی ٹی بلا رہی ہے مختلف لوگوں کو اور جس میں بلایا جاتا ہے اور ان سے جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں اور 6 گھنٹے جو ہے ان کو بٹھایا جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر یہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو نام اس کے اندر نامزد ہیں یا نامنیٹ ہیں ان کو شاید ہو سکتا ہے کہ گرفتار کر لیا جائے. اور مارکیٹ کے اندر ظاہر بات ہے یہ بھی خبر گرم ہے اور سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سختیاں اس میں مزید اضافہ ہونے لگا ہے. یہ بھی خبریں جو ہے وہ زیر گردش ہیں اور پیکا کا جو کور ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ان کے خلاف بڑا سویر قسم کا جو ہے وہ ایکشن ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس والا معاملہ جب ہوا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار تھے وہ جاباک ہو رہے تھے, لیکن یہاں پر جو ہے وہ کچھ یوٹیوبرز تھے جو بڑی سینسٹیو قسم کی جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. تو اب ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ سختیاں اسے مزید بڑھا دیا جائے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بھی بری خبر آئی ہے. جناب وہ 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پٹیشن بھی کی تھی. جسٹس فاروق حیدر کی جو ہے ان کی عدالت میں ایک کیس لگا ہوا تھا اور ڈپٹی کمشنر لاہور نے جو ہے وہ تحریک انصاف کے نائب صدر اکمل باری کی درخواست مسترد کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور اس کے حوالے سے رپورٹ بھی عدالت میں پیش کر دی. اور مطلب یہی ہے کہ ان کی جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں دی گئی اور ڈی سی لاہور کی رپورٹ میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کو ہم جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے. حال ہی میں ملک میں 3 بار دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. بنو کینٹ پر حملہ ہوا ہے, جعفر ایکسپریس پر دہشت گردی سمیت دیگر واقعات ہوئے ہیں. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مخصوص تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج نے 76 دہشت گرد ٹرین کیے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کر سکتے ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی لاہور کی رپورٹ میں روشنی میں پی ٹی آئی کی 22 مارچ کو مینار پاکستان جلسے کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ان کو نپٹا دیا ہے.
اور عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ جی ڈپٹی کمشنر لاہور نے پی ٹی آئی کے جلسے کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اگر درخواست گزار چاہے تو ڈپٹی کمشنر کے فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے، لیکن آج تک کی جو صورتحال ہے تو اس میں یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پچھلے ولاگ میں ہم نے بات کی تھی صحافی فرحان ملک صاحب کے حوالے سے، تو کراچی کی عدالت نے جناب صحافی فرحان ملک کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے، اور ایف آئی اے کی جانب سے صحافی فرحان ملک کو کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ایف آئی اے کی درخواست پر فرحان ملک کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا۔ صحافی فرحان ملک کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ صحافی فرحان ملک کے خلاف پہلے سے انکوائریز جاری تھی، سندھ ہائی کورٹ نے کارروائی نہ کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں، ہائی کورٹ کے حکم کے برعکس ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کو میں اور بتا دوں تو گزشتہ روز جو ہے وہ نجی چینل کے سابق ڈائریکٹر نیوز فرحان ملک کو جو ہے وہ ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی نے گرفتار کر لیا تھا، میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں صحافی فرحان ملک کے خلاف گزشتہ 3 ماہ سے یہ انکوائری جاری تھی۔ جمعرات کو ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی میں بیان دینے کے لیے طلب کیا گیا، تو جہاں پر ان کو انتظار بھی کرایا گیا، اور بعد ازاں ڈائریکٹر سائبر کرائم کے احکامات پر سب انسپیکٹر ذیشان نے مقدمہ نمبر 25/25 درج کر کے انہیں باضابطہ طور پر جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ اور یہ جناب صحافی جو فرحان ملک ہیں ان کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی۔ اس کے علاوہ جناب جو میں نے اداکارہ والی آپ کو بات کی تھی، تو بیسیکلی یہ اداکارہ ہیں جناب نازش جہانگیر، اور یہ پہلے بھی سرخیوں میں رہ چکی ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ وہ بابر اعظم کے حوالے سے کنٹروورسی میں آئی تھیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ اب ان کے جناب وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہیں، اور لاہور کی مقامی عدالت نے امانت میں خیانت، فراڈ اور دھمکیاں دینے کے الزام میں اداکارہ نازش جہانگیر اور ان کے ساتھی کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اداکارہ نازش جہانگیر اور ان کے ساتھی سکندر خان کے خلاف اسود ہارون نامی شخص نے تھانہ ڈیفنس میں فراڈ کا مقدمہ امانت میں خیانت اور دھمکیاں دینے کے دفعات کے تحت استغاثہ دائر کیا تھا۔ عدالت نے نامزد ملزمہ نازش جہانگیر اور سکندر خان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ ملزمان کو 22 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ اچھا، یہ جب ہم نے تھوڑا سا چیک کیا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آج سے چند ہفتے پہلے کا ہے، چند ماہ پہلے کا ہے، تو وہ جو یہ درخواست گزار ہے اس نے یہ الزام لگایا کہ جناب میرے ساتھ جو ہے وہ فراڈ ہوا ہے، اور مجھے جو ہے وہ یہ ایک قسم کا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لارا دیا گیا کہ مجھے جو ہے وہ ایکٹنگ میں لایا جائے گا یا کمرشلز کے اندر لایا جائے گا، اور میرا پیسہ وغیرہ جو ہے وہ سارا کھا لیا ہے انہوں نے، لیکن مجھے جو ہے وہ کمرشلز میں یا اداکاری میں جو ہے وہ یہ لوگ نہیں لائے، تو میرے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے فراڈ کیا ہے۔ اور ماضی میں بھی اس قسم کے بہت سارے کیسز ایسے ہو چکے ہیں کہ بہت سی ایسی اداکارائیں ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ تو اب یہ ظاہری بات انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے تو وہاں پر جناب بھارت کی ریاست کرناٹکا کے وزیر پبلک کے ورکس ڈپارٹمنٹ ستیش جارکی ہولی نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں گزشتہ 20 برسوں کے دوران جو ہے وہ 48 اراکین اسمبلی ہنی ٹریپ کا نشانہ بنے ہیں، اور ان کو بھی نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کرناٹکا کے پی ڈبلیو ڈی وزیر ستیش جارکی ہولی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سیدہ امائیہ کے قریبی تصور کیے جانے والے این راجنانا کو 2 مرتبہ نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے بتایا کہ واقعہ کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کے احکامات دیے جائیں گے، کیونکہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔ کے این راجنانا نے اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کہ ٹومکورو سے ایک وزیر کو ہنی ٹریپ کا نشانہ بنانے کی خبریں، اور اس طرح ٹومکورو سے ہم 2 اراکین ہیں جو اس کا شکار ہوئے، دوسرے وزیر داخلہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی نئی بحث نہیں ہے، بلکہ 48 اراکین ایسے ہیں جو ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے ہیں، جن میں سے چند ایک نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے۔ دونوں اطراف سے نام سامنے آ رہے ہیں، اب میرا نام بھی جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر داخلہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کی جامع تفتیش کروائیں، اگر ضرورت پڑے تو میں شکایت درج کرانے کے لیے تیار ہوں، کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ڈائریکٹر اور اداکار کون ہے، کہ مطلب یہ کر کون رہا ہے۔ تو ہنی ٹریپ کے حوالے سے ماضی میں بھی بہت سے پولیٹیشینز کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے وہ ویسے بھی ہوتا رہا ہے۔ تو ایک جناب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو یہ خیر اب تک کی خبریں تھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔